أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله. وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله. الله. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आगाज से दोबारा लेते हैं। जो पिछले दो सबक हमने पहले पढ़े हैं उनका खुलासा, ताकि जो नए दोस्त हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस्तिलाहात सबसे पहले है तअव्वुज़ या इस्तिआज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अहादीस में और भी अल्फाज हैं, लेकिन ये कुरान करीम के अल्फाज सबसे ज्यादा इन्हीं का रिवाज है और इन्हीं को पढ़ा जाता है और सबसे ज्यादा इन्हीं की अहमियत है। दीगर अल्फाज में जो अहादीस में औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहिल क़विय्यि मिनल ग़वी, और भी अल्फाज आते हैं। मारूफ यही हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम इनको आइंदा तअव्वुज़ या इस्तिआज़ा ही कहेंगे। आगे है
तस्मिया या बसमला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमारी इस्तिलाह में तस्मिया या बसमला कहा जाएगा। हरूफ हिजा या तहज्जी, अलिफ से या तक 29 हरूफ, अगर अलिफ और हमजा को एक कर दें तो 28 हरूफ। हरूफ मुक़त्तआत, सूरतों के शुरू में अलहदा अलहदा हरूफ, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। आगे हरकात हैं। फतह ज़बर को कहते हैं, मफ्तूह ज़बर वाला हर्फ, कसरा ज़ेर को कहते हैं, मकसूर ज़ेर वाला हर्फ, ज़म्मा पेश को कहते हैं, मज़मूम पेश वाला हर्फ। फतह के दीगर दो नाम और भी हैं। एक तो आपके सामने फतह के साथ ज़बर नज़र आ रहा है और एक नसब भी इसको बोलते हैं। मफ्तूह ज़बर वाला हर्फ, कसरा ज़ेर को और इसको जर भी बोलते हैं। मकसूर ज़ेर वाला हर्फ, ज़म्मा पेश को और इसको रफ़ा भी बोलते हैं। मज़मूम पेश वाला हर्फ, सुकून जज़्म को साकिन जज़्म वाला हर्फ, तशदीद शद को मुशद्दद शद वाला हर्फ, मा कबल पहले वाला हर्फ, मा बाद जो बाद में आने वाला हर्फ है। वसल मिलाने को कहते हैं। वसले कुल जब सब को मिला दें, अभी मैं आपको इसकी मशक कराऊंगा वसल और फसल की। इसी तरह वसले अव्वल फसले सानी, पहले को दूसरे से मिलाना और दूसरे को तीसरे से अलहदा रखना। फसले अव्वल वसले सानी, पहले को दूसरे से अलहदा रखना, दूसरे को तीसरे से मिलाना। लहन, लहजा और गलती दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल करने वाले को पता चल जाता है कि यहाँ पर लहन का माना लहजा है या गलती है। अगर गलती मुराद लें तो लहन जली बड़ी गलती को कहते हैं, लहन खफी छोटी गलती को कहते हैं। वक्फ ठहरना सांस तोड़कर, सकता ठहरना सांस ना तोड़कर। फर्क सिर्फ यही है, वक्फ में जो भी अहकाम हैं सकते में भी वही अहकाम हैं, सिर्फ वक्फ में सांस टूट जाता है, सकता में सांस नहीं टूटता। अब यहाँ तक जो तस्वीर नहीं आती, क्या फरमा रहे हैं? अच्छा, अब देखिए मैं आपको सवाल का टाइम दूंगा, उस वक्त आप सवाल करना। अभी मेरी बात सुने। अब हम वापस चलते हैं वसले को। बाकी तो तकरीबन आपको पता ही है। तावुज़, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैंने आपको बताया था कि जब तिलावत शुरू करें तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूरी है, और अगर सूरत शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूरी है। तो तिलावत के मैंने आपको 3 तरीक़े बताए थे। एक ये है कि तिलावत शुरू की जाए किसी सूरत से, इसे कहेंगे इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत। दूसरी किस्म यह है कि तिलावत शुरू करें लेकिन सूरत के दरमियान से शुरू करें, तो उसे कहते हैं इब्तिदाए तिलावत, दरमियाने सूरत। तीसरी शक्ल ये बनती है पढ़ते पढ़ते सूरत शुरू हो जाए, तो यहाँ पर इसको कहते हैं दरमियाने तिलावत, इब्तिदाए सूरत। इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत में तावुज़ और तस्मिया दोनों ज़रूरी हैं। इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत में तावुज़ ज़रूरी है। बसमिल्लाह अगर आप पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़ें तो कोई मसला नहीं है। तीसरी सूरत बनती थी पढ़ते पढ़ते सूरत शुरू हो जाए, दरमियाने तिलावत, इब्तिदाए सूरत। इसमें आऊज़ बिल्लाह का मुकाम नहीं है, इसमें मुकाम नहीं है। रहीम ये पढ़ी जाएगी स्वाय सूरत तौबा। अब इनको किस तरह पढ़ना है, अब जरा आप जो करें, ये बात आपके समझने के लिए जरूरी है। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत।
तावुज़ भी पढ़ेंगे, तस्मिया भी पढ़ेंगे, यानी बसमला और सूरत शुरू करेंगे, और उसके पढ़ने के 4 तरीक़े हैं, और मैं चारों आपको पढ़ के बताता हूँ और साथ ही मैं उसका नाम भी आपको बताऊँगा। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। इसे कहते हैं फस्ले कुल, इसे कहते हैं फस्ले कुल, यानी हमने औज़ बिल्लाह को, तावुज़ को अलहदा सांस में, तस्मिया या बसमला को अलहदा सांस में, और सूरह इखलास अलहदा सांस में शुरू की है। तो इसमें इसे कहते हैं इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत। तावुज़ और तस्मिया दोनों ज़रूरी हैं, और फस्ले कुल यानी तावुज़ को अलहदा, बसमला को अलहदा और सूरत को अलहदा, इसको हम पढ़ सकते हैं। दूसरा सूरत है तावुज़, बसमला और सूरत को एक सांस में मिलाकर पढ़ना, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। इसे कहते हैं वस्ले कुल। दूसरी हो गई। तीसरी सूरत यह है कि तावुज़ और बसमला को एक सांस में और सूरत को अलहदा सांस में पढ़ें। ये इस तरह बनेगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत में यहाँ पर वस्ले अव्वल फस्ले सानी अभी मैंने पढ़ा है। चौथी सूरत ये है कि तावुज़ अलहदा किया है और बसमला को आगे मिलाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत में हम चारों तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी वसले कुल भी कर सकते हैं, फसले कुल भी कर सकते हैं, वसले अव्वल फसले सानी भी पढ़ सकते हैं, फसले अव्वल वसले सानी भी पढ़ सकते हैं। अब आइए दूसरा तरीका जो तिलावत का है वो है इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत। इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत, मसलन हम तिलावत शुरू करें लेकिन किसी सूरत का आगाज ना हो, वो इस तरह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अब ये देखिए, ये मैंने दरमियाने तिलावत के दरमियान में, इब्तिदाए तिलावत में सूरत के दरमियान से आगाज किया है। तिलावत शुरू है लेकिन सूरत का एक रुकू हमने पढ़ना शुरू किया है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अब यहां पर 2 तरीके जायज हैं, 2 नाजायज हैं। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 तरीके जायज कौन से हैं? फसले कुल मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इसे कहते हैं फस्ले कुल। तावुज़ अलहदा पढ़ा है, तस्मिया अलहदा पढ़ा है, और आगे हमने अल्लाहु नूरुस समावाति अलहदा पढ़ा है। यह है फस्ले कुल। दूसरा है हम तीनों को एक सांस में पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इस तरह पढ़ना नाजायज है। क्यों नाजायज है? इसलिए नाजायज है कि आप इसका तर्जुमा करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। हाँ, अगर यहां पर हम बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, यहां पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें
تو پھر آگے ہے اللہ نور السماوات والارض. اگر ہم نے یہاں پر بسم اللہ نہ پڑھیں تو آگے اللہ کو نور السماوات والارض، اس کا ترجمہ شیطان کی جو صفت ہے رجیم، مردود، وہ اور اللہ آپس میں مکس ہو جائے گا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات. رجیم اور اللہ کو عمدن ملانا کفر ہے، کیونکہ وہ مردود ہے اور اللہ عظمت والا ہے. تو لہذا اگر بسم اللہ پڑھیں تو آگے آ جائے شیطان کا نام، جیسے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اگر ملا کر پڑھیں تو ایسے بنے گا. اگر بسم اللہ پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر. اب رجیم ہے آگے، اس کے بعد اللہ کا نام ہے، وہاں پر رحیم ہے، اور رحیم اللہ کے ساتھ ہے، نہ کہ آگے شیطان کے ساتھ ہے. تو اس سے وہ جب مکس کریں گے تو معنی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. لہذا تعوذ پڑھیں اور اس کے بعد بسملہ پڑھیں اور آگے سورت شروع کریں. تو اگر تو آپ کو ترجمہ آتا ہے تو آگے اللہ کا نام ہو یا پیغمبر کا نام ہو کسی کا، تو پھر تو آپ اس کو ملا سکتے ہیں. لیکن اگر آگے شیطان کا نام ہو، کسی کافر کا نام ہو، تو پھر آپ وصل کل نہیں کر سکتے. تو چونکہ ہر بندہ تو یہ توجہ نہیں رکھ سکتا، تو لہٰذا اب یہ ہوگا کہ ابتدائے تلاوت درمیان سورت میں وصل کل ناجائز ہے، فصل کل جائز ہے. یعنی تعوذ کو علیحدہ، بسملہ کو علیحدہ، تلاوت کو علیحدہ. لیکن جب ہم ایک سانس میں تینوں کو پڑھیں گے سورت سے تو جائز ہے. اور اگر آپ نے کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ کو، تسمیہ کو، بسملہ کو آگے، یا اگر بسملہ نہیں پڑھی تو تعوذ کو آگے ملانا جائز نہیں ہوگا. اور یہ سورت دو شکل میں بنتی ہے، ایک وصل کل میں اور ایک فصل. اگر بسم اللہ بسملہ پڑھیں تو فصل اول وصل ثانی میں، یعنی بسم اللہ کو، بسملہ کو آگے ملا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان آگے ملا دیں. تو یہ صورت بنتی ہے ابتدائے تلاوت درمیان صورت میں فصل کل جائز ہے، اور وصل اول فصل ثانی یہ جو ہے یہ بھی جائز ہے، اور یہ وصل فصل کل جائز ہے. یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ وصل کل اور فصل اول وصل ثانی یہ دو ناجائز ہوں گے. کون سی شکل میں؟ ابتدائے تلاوت درمیان سورت. اب دوست سمجھ لیں سارے، ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں وصل کل اور فصل اول وصل ثانی یہ ناجائز ہیں، اور فصل کل اور فصل اول فصل ثانی یہ دو جائز. فصل کل اور وصل اول فصل. تیسری شکل تھی درمیان تلاوت ابتدائے صورت. یہ میں بیان کرنے کے بعد آپ کو سوال کا موقع دوں گا. پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے، پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے، جیسے ابھی میں پڑھتا ہوں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ جائز ہے وصل کل. دوسری شکل بنتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فصل کل جائز ہے. تیسری شکل بنتی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق جائز ہے. لیکن یہ چوتھی شکل جائز نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا حفاظ یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ تسمیہ یا بسملہ جو سورت شروع ہونے والی ہے اس کا حصہ ہے، پچھلی سورت کا یہ حصہ نہیں ہے. اور اگر ہم اس طرح پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم
تو آگے قل اعوذ برب الفلق کو علیحدہ پڑھیں گے تو یہ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ہم نے تسمیہ بسملہ پچھلی سورت کا حصہ کر کے پڑھا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ کو خلاصہ یہ ہوا کہ جو 3 طریقے ہیں پڑھنے کے، ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، اس میں چاروں شکلیں جائز ہیں۔ وصل کل نمبر 1، فصل کل نمبر 2، وصل اول فصل ثانی نمبر 3، فصل اول وصل ثانی نمبر 4، چاروں جائز ہیں۔ نمبر 2، ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، اس میں فصل کل جائز ہے اور وصل اول فصل ثانی یہ جائز ہے، اور یہ وصل کل اور فصل اول وصل ثانی یہ 2 صورتیں جائز نہیں ہیں۔ تیسری شکل ہے پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے، درمیانے تلاوت ابتدائے سورت، اس میں 3 صورتیں جائز ہیں، 1 صورت جائز نہیں ہے۔ جائز کون کون سی 3 صورتیں ہیں؟ فصل کل، وصل کل یہ جائز ہے، اور وصل اول فصل ثانی یہ ناجائز ہے، اور فصل اول وصل ثانی یہ بھی جائز ہے۔ تو 3 صورتیں جائز، اور یہ آپ یاد رکھ لیں یہاں پہ صرف یہی ایک کہ وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے درمیانے تلاوت ابتدائی صورت میں۔ بعد میں آپ مشق کر کے دیکھ لیں کہ وصل اول فصل ثانی کی کیا شکل بنتی ہے۔ اب اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب آواز تو آ رہی ہے، بہترین۔ ٹھیک ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے جی لحن، جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا، لحن 2 معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لہجہ میں اور غلطی میں، لیکن اکثر زیادہ لحن کو ہم لب و لہجہ ہی بول لیتے ہیں، لیکن کتب میں لحن لکھا ہوا ہے لہجے کے معنی میں، اس لیے لحن جلی اصل میں زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے لحن غلطی میں۔ بڑی غلطی ہو تو اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور چھوٹی غلطی ہو تو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن جلی میں 4 قسم کی غلطیاں شمار ہوں گے، یہ یاد رکھ لیں۔ لحن جلی میں 4 قسم کی غلطیاں لحن جلی میں شمار ہوں گی۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 قسم کی غلطیاں لحن جلی میں شمار ہوں گی۔ پہلی غلطی کون ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، تبدیل حرف بحرف، حرف کو حرف کے ساتھ تبدیل کر دینا۔ مثلا الحمد کو الحمد، قل کو کل، قل هو اللہ احد، کہہ تو اللہ ایک ہے، اور چھوٹے کاف ساتھ قل هو اللہ کہیں گے تو مطلب یہ ہے کھا تو اللہ ایک ہے۔ کہنے اور کھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو پہلی غلطی لحن جلی میں جو شمار ہوتی ہے وہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا، تبدیل حرف بحرف۔ دوسری غلطی ہے کسی حرف کو اپنی طرف سے زائد کر دینا، کسی حرف کو اپنے طرف سے زائد کر دینا۔ یہ حروف زائد کب ہوتے ہیں؟ حروف اس وقت زائد ہوتے ہیں جب ہم حرکات کو اس کی مقدار سے، ان کی مقدار سے لمبا کر دیں۔ مثلا الحمد کی دال پر ضمہ پیش ہے تو اس کو ہم نے ایسے کھینچا کہ یہ واو بن گیا۔ للہ ہا کے نیچے زیر ہے، اس کی مقدار کو لمبا کر دیں گے تو زیر کی بجائے وہ یا پیدا ہو جائے گی۔ زبر کو کھینچیں گے اس کی مقدار سے، اس کی مقدار ہے آدھا الف، تو وہ الف بن جائے گا۔ مثلا الحمدللہ، اس کو ہم پڑھیں الحمدللہ، اور مجہول ہمارے جو دیہاتوں میں یا علماء، ہمارے بعض ایسے دوست بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ محنت نہیں کی ہوتی یا توجہ نہیں ہوتی، تو اکثر وہ ایسے پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک الحمدللہ، یہ ایسا پڑھنا حرام ہے، معنی بگڑ جاتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو پہلی غلطی تھی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا لحن جلی کی۔ دوسری غلطی ہے کسی حرف کو زائد کر دینا، اپنی طرف سے بڑھا دینا۔ اور اگر اسی طرح ہم پورے قرآن میں زبروں زیروں پیشوں کو کھینچ کر لمبا کرتے چلے جائیں گے
تو میرے خیال میں تو یہ کئی پاروں کے برابر حرف بن جائیں گے. لہٰذا یہ سب سے پہلے جب آپ نے تلاوت کا شوق رکھتے ہیں تو قاعدہ پڑھیں. قاعدے کے اندر آپ اس کے اوپر محنت کریں, تلفظ کریں. بابا فیس بک پہ لائیو ہے یہ دیکھو نا. بھئی جو بابا کچھ تو بہت چیزیں اپنا مائک بند کر دیں. بابا ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے, اپنا مائک بند کر دیں مہربانی. دوسری غلطی ہے کسی حرف کو فاروق بھائی اپنا مائک بند کر دیں. فاروق اپنا مائک بند کر دیں. آپ تمام احباب اپنا مائک بند کر دیں. میں جس دوست کو کہوں گا وہ اپنا مائک کھول لے. قاری عثمان صاحب ہیں وہ اپنا مائک کھول لیں. کامران صاحب ہیں وہ اپنا مائک کھول لیں اور بولے نہیں. ہاں جی, لہن جلی میں پہلی قسم کی غلطی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا, تبدیل حرف بحرف. دوسری غلطی ہے کسی حرف کو زائد کر دینا, اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ حرکات کو کھینچنے سے حرف زائد ہوتا ہے. تیسری غلطی ہے کسی حرف کو کم کر دینا. یہ کم کیسے ہوتا ہے؟ جو مدات اصلیہ ہیں یعنی الف واو یا جب حروف مدہ ہوں تو ان کی مقدار کو مکمل نہ کرنا. ان کی لم یلد ولم یولد, لم یلد کی اگر یا کو لمبا کریں گے, زبر کو لمبا کریں گے تو الف پیدا ہو جائے گا, اور ولم یولد میں اگر واو کی مقدار کو پوری نہیں کریں گے تو ایک واو کم ہو جائے گی. لم یلد ولم یولد, تو یہ دو غلطیاں پیدا ہو گئی. پڑھیں گے لم یلد, یا کے زبر کو لمبا نہیں کرنا, ولم یولد کی واو کو کم نہیں کرنا. تو یہ تیسری غلطی ہو گئی لہن جلی کی. پہلی غلطی تھی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. دوسری غلطی ہے کسی حرف کو زائد کر دینا. تیسری غلطی ہے کسی حرف کو کم کر دینا. اور چوتھی غلطی ہے حرکات و سکنات میں عموماً ناظرہ خان جب ان کا ناظرہ مضبوط نہ ہو, یا حفاظ جن کی تحفیظ جو ہے اس کے اندر کوئی کمی ہو, تو ان سے یہ غلطیاں پیدا ہوں گی. مثلاً انعمت, دیکھیں یہ حرکات کو تبدیل کرنے میں کتنا فرق پڑتا ہے. انعمت علیہم, یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا. اور اگر تا پر پیش پڑھ دیں انعمت تو اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ جن پر میں نے انعام کیا. اللہ کی جگہ پر وہ خود بن جاتا ہے خدا. تو یہ چوتھی غلطی ہے حرکات و سکنات میں تغیر تبدل کرنا. یہ چار قسم کی غلطیاں ہیں. ایک دفعہ پھر سن لیں, لہن جلی حرام ہے اور چار قسم کی غلطیاں لہن جلی میں شمار ہوتی ہیں. پہلی غلطی ہے تبدیل حرف بحرف, ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا. دوسری غلطی ہے ایک کسی حرف کو زائد کر دینا, اور زائد اس وقت ہوتا ہے جب حرکات کو ان کی مقدار سے زیادہ بڑھا دیں. تیسری غلطی ہے کسی حرف کو کم کر دینا, اور وہ کب ہوتی ہے غلطی پیدا ہوتی ہے جب حروف مدہ الف واو یا کی مقدار کو ان کی اپنی مقدار سے کم کر دینا. چوتھی غلطی ہے حرکات و سکنات میں تغیر تبدل کر دینا. تو یہ چار قسم کی غلطیاں یہ اکثر عوام الناس کو سمجھ آ جاتی ہیں. یہ چار قسم کی غلطیاں قراء تو دوسری بات ہے نا, یہ عوام الناس بھی کما حق ہو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں. آگے چلیے لہن خفی. خفی کا معنی ہے چھپی ہوئی غلطی. خفی کا معنی ہے چھپی ہوئی غلطی. یہ جو چھپی ہوئی, ہاں چھپی ہوئی غلطی وہ صرف حرکات بھی پوری ہیں, صحیح ہیں, حروف کی لمبائی بھی صحیح ہے, اور حرکات کو زیادہ بھی نہیں بڑھایا, ایک حرف کو دوسرے حرف سے بھی نہیں بدلا. لیکن حروف جب ادا ہوتے ہیں, حروف جب ادا ہوتے ہیں تو ادا ہونے کے وقت ان کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے. مثلا کاف اور قاف, تا اور طا, حا اور ہا, یہ ادائیگی مخارج سے ادائیگی کے وقت
اگر غلطیاں ہوں گی تو وہ لہن جلی میں ہی شمار ہوں گی، لیکن ان کے اندر بعض اوقات ایسی صفات ہیں جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ حروف کی ادائیگی میں مخارج سے نکلتے وقت بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ادا نہ ہوں تو حرف غلط ہو جاتا ہے۔ مثلا قا میں پر پڑھنا اور تا کو باریک پڑھنا، ان دونوں کی صفات ہیں۔ قا کا پر ہونا اس کی صفت ہے، تا کا باریک ہونا اس کی صفت ہے، قاف کا پر ہونا اس کی صفت ہے، کاف کا باریک ہونا اس کی صفت ہے۔ یہ ہر حال میں قا کو آپ نے پر پڑھنا ہے، قاف کو آپ نے ہر حال میں پر پڑھنا ہے، تا اور چھوٹے کاف کو آپ نے ہر حال میں باریک پڑھنا ہے۔ یہ ان کی ضروری صفات ہیں، ہم ان کو کہیں گے صفات لازمہ، اور یہ اگر ادا نہیں ہوں گی تو لہن جلی ہوگی، اور یہ ہر حالت میں صفات، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے نا، صفات لازمہ، لازمی صفات، ضروری صفات، ان کے بغیر حرف کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتا۔ اور صفات، وہ صفات جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں صفات عارضہ۔ ہاں جی، سمجھ آ رہی ہے کامران؟ جی قاری صاحب بہترین ہے، بہترین قاری ٹھیک ہے۔ قاری صاحب بہترین۔ ہیں، عثمان صاحب بھی؟ عثمان صاحب نہیں ہے جناب، 2 دن سے پتہ نہیں کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ادھر گئے ہیں۔ صفات عارضہ، صفات عارضہ جو کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، غنہ، نون میں ہر غنہ کبھی یہ اخفاء کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ادغام کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اقلاب کی شکل میں نون میں ہوتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے لہن خفی، یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مدات ہر وقت نہیں ہوتی، مد کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو ان کو ہم کہتے ہیں لہن خفی۔ اور لہن خفی کا ادراک یا سمجھ یا اس کی پہچان صرف قراء حضرات، ماہر قراء جو ہیں وہی کر سکتے ہیں، عام لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اب پڑھائیں گے، تو آپ جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ ہیں، آپ انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر آپ ان سے واقف بھی ہوں گے، ماہر بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھیے، وقف، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وقف کی تعریف یہ ہے کہ لفظ کے آخری حرف پر سانس توڑ کر ٹھہرنا، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش کو ساکن کر دینا، اور 2 زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا۔ اس کی جو کتابوں میں تعریف لکھی ہوئی ہے وہ اس طرح ہے، وقف کہتے ہیں کلمہ اخیر، یعنی کلمہ کے آخری حرف، کلمہ اخیر غیر موصول جو آگے ملا کر نہ لکھا ہوا ہو، کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس توڑ کر ٹھہرنا، متحرک کو ساکن، 2 زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا۔ یہ ہے وقف کی تعریف۔ آگے جا کر ہم آپ کو وقف کے باب میں، ابواب میں ہم وقف کے باب میں آپ کو یاد کروائیں گے۔ اگر آپ کو یہاں پہ یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ یاد ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دوبارہ سمجھائیں گے بھی اور یاد بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، آگے ہے سکتہ۔ سکتہ وقف ہی کا نام ہے، فرق اتنا ہے کہ وقف میں سانس ٹوٹ جاتا ہے، سکتے میں سانس نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ قرآن کریم میں 4 مقامات سکتے ہیں جو آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ بس اتنی بات یاد رکھ لیں کہ قرآن میں 4 جگہ پر سکتہ ہے، اور سکتہ اور وقف میں فرق یہ ہے کہ سکتے میں اسی طرح رکنا ہے جس طرح وقف میں رکتے ہیں۔ سکتے میں تھوڑا سا رکنے کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا۔ چلو جی آگے چلیے، اب آگے ہے تفخیم، پر پڑھنا۔ دیکھیے، پر پڑھنے کو تجوید کی کتب میں تفخیم کہا جاتا ہے، اور جو حرف پر پڑھا جاتا ہے اسے مفخم کہتے ہیں۔ پر حرف کو مفخم کہتے ہیں، اور اس عمل کو تفخیم یعنی پر پڑھنا کہتے ہیں۔ آئندہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے
कभी ता को पुर पढ़ो या ता को पुर ना पढ़ो। हम आइंदा ऐसा कहेंगे, कभी ता के अंदर तफखीम पैदा करो, और इसके मुकाबले में है तरकीक, बारीक पढ़ना। तफखीम पुर पढ़ना और तरकीक बारीक पढ़ना। हरूफ मैंने अच्छा आपको कारी साहब, बताया। जी, आपने इधर एक मुखफ़फ़ बोला है लफ्ज, वो क्या था मुखफ़फ़? मुफख्खम, मीम फा, मुखफ़्फ़म, मीम फा खा मीम, मुफख्खम। मुफ़ख़्ख़म, जी मुफ़ख़्ख़म, जी, ये क्या था? मुफख्खम। और जो हरफ बारी, जो हरफ पुर होगा उसे कहेंगे हरफ मुफख्खम, और जो हरफ बारीक होगा उसे कहेंगे हरफ मुरक्कक। पुर जी हरफ जी, को ठीक है, ठीक पुर हरफ को मुफख्खम कहेंगे, बारीक हरफ को मुरक्कक कहेंगे। और है। 29 हरूफ जो हैं अलिफ से लेकर या तक, इनमें 7 हरफ ऐसे हैं, 7 हरूफ ऐसे हैं जो मुफख्खम होते हैं, उनमें तफखीम पैदा की जाती है, और उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। और इनको अगर आप अलग अलग याद करेंगे तो ये याद रख लें, खा है, साद है, बौद है, गैन है, फा है, काफ है और ज़ा है। और अगर इकट्ठा एक लफ्ज में बोलेंगे तो है खुस्सज़ग़तिन क़िज़, खुस्सज़ग़तिन क़िज़। ये हरूफ मुफख्खम हैं, इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। मुस्तालिया क्यों कहते हैं कि इनकी अदायगी में जुबान का अक्सर हिस्सा तालु की तरफ उठ जाता है। तो किसी हरफ को पुर करना हो, तफखीम, अमले तफखीम उसमें पैदा करनी हो, तो उसका तरीका ये होता है कि ज़बान को तालु की तरफ उठा दिया जाता है, ज़बान के दरमियान को और ज़बान की जड़ को। अगर ज़बान की जड़ को उठाएंगे तो 1 गुना तफखीम होगी, और अगर ज़बान के दरमियान को भी उठाएंगे साथ जड़ के तो 2 गुना तफखीम हो जाएगी। 3 हरफ में सिर्फ ज़बान की जड़ ऊपर तालु की तरफ उठती है, वो है खा, गैन और काफ। इन 3 में ज़बान की जड़ तालु की तरफ उठती है, खा, गैन, काफ। इनमें 1 दर्जा की तफखीम होगी। और 4 हरूफ ऐसे हैं जिनमें ज़बान की जड़ के साथ ज़बान का दरमियान भी ऊपर की तरफ उठेगा, वो है साद, दाद, ता और ज़ा। तो ये 7 हरूफ। इनके अलावा कुछ हरूफ और हैं जो कभी कभी पुर होते हैं, वो आगे जाके बताएंगे। अभी आप याद रखें कि जो हमेशा पुर रहने वाले हरूफ हैं वो हरूफ मुस्तालिया हैं, और हरूफ मुस्तालिया की तादाद 7 है। मजमुआ उनका है खुस्सज़ग़तिन क़िज़, और इनमें दो किस्म के हरूफ हैं जिनमें 1 दर्जा की तफखीम होती है, वो है खा, गैन और काफ। और 4 हरूफ हैं साद, दा, ता, ज़ा, इनमें 2 दर्जा तफखीम होती है। इसकी तफसील हम आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे जाकर आपको बताएंगे। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह तरकीक तक पढ़ लिया है। ये देखें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तावुज़ से लेकर तावुज़, तस्मिया, हरूफ हिजा, हरूफ मुक़त्तआत, फतह, मफ्तू, कसरा, मकसूर, ज़म्मा, मज़मूम, सुकून, साकिन, तशदीद, मुशद्दद, माक़बल, माबाद, वसल, वस्ल कुल, फसल अव्वल, वस्ल सानी, फसल अव्वल, वस्ल सानी, लहन, लहन जली, लहन खफ़ी, वक्फ, सकता, तफ़ख़ीम और तरक़ी। आपने बाद में बैठकर आपस में एक दूसरे से इसका इजरा भी करना है, एक दूसरे से सवालात करें, एक दूसरे के नंबर ले लें, तो एक दूसरे सवालात करें, एक दूसरे को समझाएं, और ख़ुसूसी तौर पर एक दूसरे से जो हरूफ मुस्तालिया हैं, हरूफ मुस्तालिया खुस्सज़ग़तिन क़िज़, इनकी एक दूसरे से मश्क भी करें। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ये मद के लफ्ज़ से आगे शुरू करेंगे। तो आइए अब हम मश्क करते हैं। कामरान साहब, आप अपना माइक ओपन रख लें। बाकी जितने दोस्त हैं, और जी कारी साहब, हाफिज नकीब साहब भी अगर हैं तो वो भी आपके साथ मिलें। तो बाद में मैं इंफरादी तौर पे भी कुछ दोस्तों से सुनूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम सूरतुन नास पढ़ेंगे। सूरतुन नास 30वें पारे की आखिरी सूरा। जी जी।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میں یہاں پہ نا پہلے فصل کل پڑھ رہا ہوں، یعنی سب کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. یہ ہے فصل کل. اب دوسری شکل ہے ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. یہ ہے وصل کل. تیسری شکل یہ بنتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. وصل اول فصل ثانی. چوتھی شکل یہ بنتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. یہ چار شکلیں بنی ہیں. اب آگے چلیے، اب ہم پہلی آیت کے اوپر تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہیں گے. دیکھیے قل اعوذ برب الناس. قل کے بعد جب ہم نے آگے اعو کہنا ہے تو یہاں پر حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، اور یہ دونوں حروف آپس میں مکس ہو جاتے ہیں اکثر توجہ نہ کرنے سے. اور آگے ہے عو. حمزہ کے اندر جھٹکا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اور عین کے اوپر پیش ہے، اور اس کو آپ نے حلق سے دونوں کو آپ نے ممتاز کرنا ہے. اعو. ذال جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے. سامنے والی زبان کی نوک کو اوپر سامنے والے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے تو زو زو، یہ دیکھیں زو زو ایسے نکلے گا. اور اگر آپ سخت کر دیں گے زو، یہ دونوں دانت بند ہو کر نکلے، اگر نکالیں گے تو وہ سخت ہو جائے گا اور وہ ذال زا بن جائے گی، اور پھر وہ معنی تبدیل ہو جائے گا. قل اعوذ برب، رب را، را کے اوپر زبر ہے، پر پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الناس. نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار میں. سین کی سین آخر میں جہاں پہ ہم ختم کر رہے ہیں آیت کو، وہاں پر سیٹی ہے، تو وصل کی آواز، سیٹی کی آواز آئے گی. اس کو تجوید کی کتابوں میں صفت صفیر کہتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. ملی، مالی نہیں. میم کی زبر کو اگر کھینچیں گے، لام کی زیر کو کھینچیں گے تو یہ دو حرف زائد ہو جائیں گے، یہ حرام ہے. ملک الناس، الہ الناس. اب اگر ہم ان کو تینوں کو علیحدہ پڑھا ہے تو یہ فصل کل ہو گیا، اور اگر تینوں کو اکٹھا پڑھیں تو یہ وصل کل ہوگا. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. جی پڑھیے کامران، آپ کی آواز پڑھو سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس.
ملك الناس إله الناس. حافظ نقیب ہیں تو پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. علی جمیل صاحب اگر ہیں تو پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. علی صاحب آپ نے مالی دیکھو آپ نے تھوڑا سا میم اور لام کی حرکتوں کو لمبا کر دیا ہے، لمبا نہیں کریں. ملکن مالی نہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پھر پڑھیے. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. حافظ ذیشان صاحب ابو ظبی سے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ یو کے بریڈ فور سے حافظ صاحب آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ماشاءاللہ. قاری گلزار صاحب اسلام آباد سے. قاری صاحب وہ اس وقت نہیں، ان کے نیٹ ورک میں پرابلم آ رہی ہے تو انہوں نے مجھے آگے تصویر چلیے. بھیجی ہے، ان کے نیٹ میں مسئلہ آ رہا ہے. من شر الوسواس الخناس. دیکھیے من کے اوپر ہم نے غنہ کیا ہے. من شر ذل را باریک پڑھیں گے. وسواسل یہاں پر واو میں ہونٹ گول کرنے ہیں. وسوا یہ اوپر کے ثناء اولیاء کو نیچے کے ہونٹس لگا کر واو اکثر لوگ ادا کرتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے.
دونوں ہونٹوں کو اس طرح ملائیں کہ درمیان کھلا رہے. وس وس وا، اور سین کی صفت صفیر ادا کرنا ہے. وس وا سل. خن، خا کو پر کرنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور خن نون کے اوپر غنہ ہے، اور یہاں پر ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوگا. من شر الوسواس الخناس. جی پڑھیے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي، ذال میں نرمی ہوگی اس کی ادائیگی میں. الذی یوسوس، یا کو لمبا نہیں کرنا، یا پیش یو، اس سے زیادہ لمبا نہیں. یوسوسو، یوسوی، یہ لفظ ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. یوسوسو فی کو لمبا کر لیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ یوسوسو کی سین کو لمبا کر دیتے ہیں، فی کی یا کو لمبا نہیں کرتے، وہ غلطی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد صدو، صاد حروف مستعلیہ یعنی مفخم ہے، پر کرنا ہوگا. صدو، اور آگے را کے نیچے زیر ہے اور نون کے اندر غنہ ہوگا. الذی یوسوس فی صدور الناس. جی پڑھیے. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جن یہاں پہ غنہ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. نون میم پہ جب بھی شد ہوگی کسی وجہ سے بھی ہوگی تو اس میں ایک الف کی مقدار میں غنہ، اور یہ غنہ ادائیگی میں سخت ہوگا، جماؤ ہوگا. اس میں جو غنہ مخفی ہے اخفاء والا، اس میں سختی نہیں ہوتی، اس میں نرمی ہوتی ہے. دونوں غنوں میں یہ فرق ہے. ون، یہاں پر بھی غنہ ہے، نون میں مشدد ہے نون. ون ناس، اور سین میں سیٹی ہے. من الجنة والناس. اب ہم سورت کو مکمل پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ پڑھیے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قاری ذیشان صاحب ابو ظبی سے. جی. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
الوسواس الخناس. جی یہ حافظ صاحب کا کیا نام ہے جو یو کے سے ہیں بریڈ فورڈ سے؟ ابو بکر. حافظ ابو بکر صاحب آپ پڑھیے. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. علی آپ پڑھیے. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قاری صاحب قاری گلزار صاحب آ گئے ہیں. قاری گلزار صاحب علی تشریف صاحب لے آئے. آپ غنے چھوڑتے ہیں. قاری گلزار صاحب آپ پڑھیے قل اعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس. اللہ. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سارے اکٹھے پڑھیں, مائک آن کر لیں. سب اکٹھے. جی. الذي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کلاس کے ختم پر یہ کم از کم 4 دوست جو ہیں, یہ حافظ ابو بکر صاحب, کامران صاحب, قاری گلزار صاحب, اور یہ علی جمیل صاحب, اور حافظ یہ ابو ظبی والے نقیب صاحب. ہاں جی, آپ اکٹھے, حافظ ذیشان صاحب, حافظ نقیب صاحب, آپ اکٹھے پریکٹس کریں اس صورت کی. میں آپ کو کسی وقت نا یہ 5 جو قراء ہیں ان کو علیحدہ بھی آپ سے ایک ایک آیت سنوں گا اور اکٹھے بھی وہ آیت سنوں گا, لیکن انداز اس طرح ہو کہ آگے پیچھے نہیں ہوں, ایسے پتہ چلے کہ ایک ہی بندہ پڑھ رہا ہے. تو آئیے اب قاری گلزار صاحب آپ سنا دیں, ایک دفعہ آپ لیٹ آئے ہیں, سنا دیں, کل سے پلیز ٹائم سے آئیے گا. اچھا تو آپ سنا دیں ذرا, پھر کلاس ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے استاد جی. جی. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. جی. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ. قاری ذیشان صاحب آپ یہ نہ حافظ ابو بکر صاحب, یہ آپ کے قریب نیلسن ہے, بریڈ فورس کے قریب ہے نیلسن, وہاں سے حاجی غضنفر صاحب اور راجہ زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کلاس میں. آپ ان کی سورۃ الناس اس طرح کروائیے جس طرح آپ خود پڑھتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے سورۃ الناس, اور کل سورۃ الفلق پڑھیں گے, اور اس کے بعد آگے تفخیم اور ترقیق سے آگے کتاب کا سبق شروع ہوگا. آج کا سبق اختتام ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے.
اور ہمیں قرآن آمین پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔